अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉकिंग ट्रेंड और ये अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। जैसा कि रमज़ान जारी सारी है, रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें रहमतें, बरकतें और बहुत सारी शिफ़ाअतें नसीब होती हैं। लोग इस महीने के लिए ख़ास एहतमाम करते हैं। कहते हैं कि इस महीने को जिसने पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई तो उससे बदनसीब कोई नहीं। तो इस महीने की बाबरकत शान और आन को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक बहुत प्यारी-सी मेरी समझ में कोलीग है और उनके और मेरे दर्द साझे हैं क्योंकि वो भी एक होस्ट हैं और मैं उनसे काफ़ी टाइम से वाबस्ता हूँ। मीडिया के हवाले से हमारी पर्सनल काफ़ी अच्छी जान-पहचान है और उनकी नॉलेज, उनकी जो दीन पे काम करने की, दीन के प्रोग्राम करने की जो रिसर्च है और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। तो मैं अपने प्रोग्राम में दावत करूँगी, वेलकम करूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं आज सदफ़ ख़ान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सदफ़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़रियाल, आप कैसे हैं? मैं माशाल्लाह बहुत आप आपके आने से तो और भी अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अच्छा सदफ़ जैसा कि मैंने कहा रमज़ान जो है बाबरकत महीना है। में कोई शक व शुबात नहीं है कि इस महीने में अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें नाज़िल होती हैं और ना सिर्फ़ रहमतें नाज़िल होती हैं, बख्शिशें इनाम के तौर पे दी जाती हैं। आप जितना चाहें उतना अपने लिए सवाब का एहतमाम कर सकते हैं क्योंकि जो सवाब आपको मिल रहा है उसकी मद जो है वो दुगनी नहीं, तिगनी नहीं 70 गुना बढ़ जाती है। हुँ। आपके हर अमल पे आपको आपकी सोच से ज़्यादा नेकियाँ और कहते हैं रोज़ेदार का सवाब तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है बेशक। कि उसको रोज़ा रखने पे कितना सवाब मिल रहा हुँ। है। तो इस हवाले से हम जानते हैं कि रमज़ान के हर अशरे की एक ख़ासियत है, एक अफ़ादियत है। और उसकी एक समझिए हमारी ज़िंदगी में अहमियत है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? हर अशरे के हवाले से क्या बात करना चाहेंगी और क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए हैं और हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। माह रमज़ान के मुतालिक मुझसे मेरी प्यारी सी दोस्त फ़रियाल ने पूछा और बाबरकत महीना बहुत सारी चीज़ें तो आपको फ़रियाल ने बता दी इस माह मुबारक के हवाले से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में शामिल फ़रमाया और अक़्ल सलीम अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक में इंसान को जो है सबसे ज़्यादा बुलंद किया और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िल फ़रमाया, पैदा किया, जहाँ पे भेजा और तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और उसी नबी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाज़िल फ़रमाया और कुरान नाज़िल किया गया रमज़ानुल मुबारक में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही रहीम, करीम और अपने बंदों पे करम करने वाले परवरदिगार हैं और अल्लाह नहीं चाहता अपने बंदों के साथ सख्ती। अपने बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत रखी और आसानी रखी। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस पाकीज़ा रहमतों का महीना अपने बंदों पर नाज़िल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया और अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें कि जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान में हिसाब नहीं लेते, अल्लाह ने नाज़िल फ़रमाई। यानी कि ये महीना वो महीना है, ये रहमतों का और नेमतों के नुज़ूल का महीना है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए पहले अशरा रहमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतें फ़रमाई। यानी कि लूट लो, रहमतें जितनी लूटना चाहते हो। कुरान मजीद पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अमल करो, पड़ोसियों के यहाँ, मोहल्लेदारों के यहाँ इफ्तारी भेजो, हर एक से अच्छे अखलाक से पेश आओ, नमाज की पाबंदी करो, दुरूद की कसरत करो और उन लोगों का ख़याल करो कि जो मुस्तहिक हैं। हो सकता है आपके पड़ोस में हो सकता है आपके मोहल्ले में हो सकता है आपके रिश्तेदारों में हो। आप ईद मना रहे हैं तो उनका भी ख़ास कर ख़याल रखें, इफ्तार भी भिजाएँ उनको, सहरी भी। अगर कोई बीमार है उसकी इयादत के लिए भी जाएँ और अल्लाह की ख़ास रहमतें इस माह मुबारक के 10 दिन से लेकर 30 दिनों तक लूटते रहें और पढ़ते रहें, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या अल्लाह अपनी रहमतें आप पर नाज़िल करता रहे। फिर अशराए मग़फ़िरत आता है। हम दिन में रात में
کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، اپنے الفاظوں سے کتنے دلوں کو گھائل کرتے رہتے ہیں، تکلیف دیتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کس کو کتنی تکلیف دے دی، کتنا ہمارے لفظوں سے کسی کا جو ہے وہ دل کتنا تکلیف میں آ گیا، کتنا دکھی ہو گیا وہ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے دی، اپنے مال سے کسی کو تکلیف دے دی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے یہ جو 10 دن ہے مغفرت کے، اللہ فرماتا ہے کہ دعائیں کرو مجھ سے، توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ بہت بڑا ہے، رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ بے تو شک۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جنت سے ریلیٹڈ پڑھتے ہیں اور جہنم میں سے۔ جب جہنم کی بات آتی ہے تو دہکتی ہوئی آگ کی ضرور بات آتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے آخری عشرے میں جو رکھا ہے وہ رکھا ہے جہنم کی آگ سے نجات، یعنی کہ مانگ لو اللہ سے دعائیں کہ پاک پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما، کہ جب جہنم کی آگ دہک رہی ہو تو یا اللہ اس آگ سے ہم کو، ہمارے اہل خاندان کو اور امت مسلمہ کو تو محفوظ فرما۔ تو اللہ نے تو انسان کو رحمت بھی دی، اللہ نے تو اس کو مغفرت بھی دی، اللہ نے تو عذاب سے بھی بچایا، تو وہ رب کریم رحم کرنے والا ہے، اور یہی صفت اللہ رب العزت اپنے بندوں میں چاہتا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ تو اے زمین پہ رہنے والوں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آسانی کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ آسانی چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، رونقیں بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، تراویح بھی ہے، اور خاص کر وہ 5 راتوں کا بہت خاص ذکر ہوتا ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تاک راتوں کی میں بات کر رہی ہوں اور اس کہ رات کو تلاش کرو، اس رات کو تلاش کرو۔ عبادت کرو، اور اس کو کیا ہی خوبیاں ہیں، کیا ہی برکتیں ہیں، اور کیا ہی رونق ہے رمضان کی۔ وہ بچوں کی خوشی، وہ روزہ کشائی، وہ سحری کے لوازمات، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تہوار کی طرح، عید تو خیر بعد میں آتی ہے لیکن رمضان خود ایک تہوار کی طرح ہماری زندگی میں آتا ہے، اور ایک سمجھ لیں کہ اس کے جانے کا جو غم ہوتا ہے، جب جمعۃ الوداع جیسے آتا ہے تو ایک واقعی ہی لگتا ہے کہ ہم سے کچھ بچھڑ رہا ہے، ہم کسی چیز سے دور ہو رہے ہیں، تو وہ ایک تکلیف، وہ ایک دکھ، اور ایک وہ مداوع کہ کاش ہم اور عبادت کر لیتے، کاش ہم اور دعائیں کر لیتے، کاش کہ ہمیں اور قرآن پاک سیکھنے کا، پڑھنے کا وقت مل سکتا۔ آپ ایز ہاؤس وائف، ایز گھریلو خاتون جو ہیں، ہم تو خیر میڈیا سے وابستہ ہیں، ہماری لائف بہت بیزی ہوتی ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں، جو ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ ایک گھریلو خاتون، ایک عام صدف جو گھر پہ ہے، جس کی زندگی اس کے گھر کے ہی احاطے میں محیط ہے، تو آپ کیسے رمضان گزارتی ہیں؟ میرے رمضان ماشاءاللہ بہت اچھے گزرتے ہیں، اور ہم لوگ ماشاءاللہ میری 2 صاحبزادیاں ہیں، اور ہم جو ہے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان کو، یعنی کہ ہر ایک ایونٹ جس طرح ہم بہت اچھے سے مناتے ہیں، عید ہے، سالگرہ وغیرہ ہوتی ہیں یا فنکشنز ہوتے ہیں، فیملی میں شادیاں ہیں یا مگر رمضان جو ہے وہ اس لیے بہت اچھا گزرتا ہے، بہت اچھے سے ہم مناتے ہیں، وہ اللہ کی بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں آپ پر بھی، صحیح۔ آپ کے گھر پر بھی، آپ کے خاص طور پہ دسترخوان پر بھی۔ آپ دیکھیے کہ جہاں 4 بجتے ہیں وہاں پہ خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پوری آپ محلے سے بھی آپ گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے کہیں سے پکوڑوں کی خوشبو ہے، کہیں سموسے تلنے کی اور خوشبو وہ جو ہے۔ انتظار رہتا ہے محلے سے ہاں افطاری آنے کا افطاری، یہ ہم بھی بہت چکھیں مزے گے، والا ہے۔ اس کے ہاں چھولے اتنے مزے کے تھے، ہاں اس کے بالکل ایسے ہی ہے۔ پکوڑے، اور وہ جو طرح طرح کے پکوڑے بنائے جاتے ہیں، تو اس کی آپ کو یاد ہے آپ نے کس عمر سے روزہ رکھنا شروع کیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں شاید چھوٹی تھی کافی، 10 سال کی عمر سے میں نے روزے رکھنا شروع کیے، اور 11 سال کی عمر سے میں نے اعتکاف میں بیٹھنا شروع کیا۔ میری ماشاء نانی اللہ۔ جان جو ہے وہ بیٹھا کرتی تھی، تو یہ ہمارا جو ہے دینی ماحول جو ملا ہے وہ ننیال کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو اس میں صحیح۔ ماشاءاللہ کیونکہ نانی جو ہے وہ ہماری قرآن مجید پڑھاتی تھی پورے تمام بچوں کو، پھر وہی چیز والدہ میں دیکھی
پھر وہی چیز جو ہے آہستہ آہستہ اولادوں میں ٹرانسفر ہوئی. تو اسی طرح ہمارا گھر میں قرآن مجید بچے پڑھتے ہیں، بیٹیاں اپنا قرآن پڑھتی ہیں. سب سے پہلے تب بھی تو بچوں کو یہ کرتے ہیں قرآن پڑھ کر اس کی تفسیر اور ترجمہ ضرور پڑھیں. صحیح. یہ ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے ہم لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچاتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا ایک الگ ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا الگ ہے، اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنا وہ الگ ہے. تو آپ نے تینوں چیزیں پڑھنی ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے پاک پروردگار مجھے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت مقدس مہینہ ہے. اچھا دیکھیے، رمضان کی خاص بات جو اب میں نہیں دیکھتی لوگوں میں، لیکن سب سے اچھی اور خاص بات، ایک میسج جو ہمیں دیا گیا وہ ہے احساس کا. زکوٰۃ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں، اس کے زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ عید کے لیے ہم تحفے تحائف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ایک طرف اللہ ہمیں تحائف دے رہا ہے، ہم پہ رحمتوں کی بارشیں کر رہا ہے، دوسری طرف ہم بھی اسی عمل کو جاری و ساری رکھتے ہوئے عید کے تحفے تحائف دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے یا جن کی حیثیت نہیں ہے اچھی طرح سے، تو ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا عمل کریں. آپ بذات خود کیا سمجھتی ہیں کہ اب لوگوں میں وہ جوش و جذبہ ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی مدھم پڑتا جا رہا ہے؟ اس بارے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گی، لوگوں میں جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، مگر آج کل جو ہے جب تک آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ فیس بک تک آپ کی پکچر جب تک نہیں آتی اور راشن دیتے ہوئے کسی کی مدد کرتے ہوئے تو وہ دل ٹھنڈا نہیں ہوتا نا، دکھاوا. ہاں، تو دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور وہی پہنو جو تم پہنتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. جہاں تک بات آتی ہے رمضان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں، راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ اب جب یہ بات آئی ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ راشن اگر کسی کو دے رہے ہیں تو پلیز وہ رمضان سے پہلے دیں. صحیح. آدھے رمضان گزر جاتے ہیں، 20واں رمضان ہے تو راشن کی بوریاں اور این جی اوز میں نے کافی دیکھی ہیں. برا مت مانیے گا، آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات جا رہی ہے تمام این جی اوز کے لیے کہ وہ جو بچے، جو معذور بچے ہیں، جو اندھے بچے ہیں، جو چل نہیں سکتے ہیں، اور انہیں صرف ایک تھیلا دینے کے لیے راشن کا انہیں ایک جگہ پر بلایا جاتا ہے، اور وہ بیچارے کتنی مشکل سے ادھر تک پہنچتے ہیں، اور ایک اس میں 5 کلو کی بوری ہوتی ہے، 1 کلو شکر ہوتی ہے، اور کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بیچارہ اپنا 1000 روپے کا نوٹ خرچ کر کے جو وہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کو کیا ملتا ہے، اس کو آپ کھڑے ہوتے ہیں این جی او والے بھائی میرے، اور ایک بوری کا تھیلا، اور وہ بیچارہ معذور بچہ، اور پھر وہ پکچرز لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہ فیس بک پہ جاری ہوتی ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا. ہمارا دین بہت آسان اور بہت سمپل سے طریقے بتا رہا ہے کہ اس طرح دو کہ ہاتھ کو خبر نہ ہو. سفید پوش لوگوں کو دیکھو کہ وہ کہاں ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں اور اس طرح مدد کریں. دیکھیں، روزہ جو ہے وہ سکھاتا ہے صبر، روزہ جو ہے وہ سکھاتا ہے تزکیہ نفس، اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا. روزہ ہمیں وہ چیزیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت میں اتاری ہیں. نبی رحم دل تھے، اللہ چاہتا ہے آپ بھی رحم دل بنو. نبی شفیق تھے، شفقت کرنے والے تھے. آپ دینے والے تھے، سکی تھے. اب جو لوگ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ تو اللہ انہیں اور عطا فرماتا ہے. رمضان میں صرف یہ پیغام ہم اور فریال یہ دینا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ جب سحری کریں تو اچھی کریں، کیونکہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آس پڑوس میں ایسا ہے اس تک بھی سحری پہنچائیے. افطار کر رہے ہیں، افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو دیکھیے کہ آپ کا دسترخوان بہت اچھا ہے، اللہ اور رحمت نازل فرمائے. اگر آس پڑوس میں آپ کا کوئی دسترخوان سجا نہیں ہے تو ایک پلیٹ افطاری اگر آپ کے گھر سے وہاں چلی جائے گی تو آپ کے رزق میں بلکہ برکت ہوگی، کمی نہیں آئے گی. سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، یعنی کہ جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو اللہ پاک بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے کہ تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اس میں جھوٹ مت بولیے، زبان
کا روزہ ہے. آپ کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سنیے کیونکہ کانوں کا بھی روزہ ہے. آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیے کیونکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے. آپ اپنے ہاتھ سے کسی کے لیے بدسلوکی نہیں کی، کس کو مارے نہیں ناحق کیونکہ ہاتھوں کا بھی. یعنی کہ ہر ایک اعضا، ہر ایک جسم کے ایک ایک حصے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اجر رکھا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو اس کا اجر جو ہے وہ میں ہی عطا فرماتا ہوں، بے اللہ شک. کے سوا اس کا اجر کوئی نہیں کہتا. اب روزہ رکھنے کے بعد آپ لڑتے ہیں، بعض لوگوں کا دماغ بہت خراب ہو جاتا ہے. اور بعض باقاعدہ بولتے ہیں بھائی روزہ ہے، روزے میں دماغ خراب ہو رہا ہاں ہے روڈوں پہ، ہاں گاڑیوں پہ، ہاں آفیسز سے جا رہے ہیں. تو اصل جو روح ہے روزے کی وہ صبر ہے ہوں اور احساس ہے. وہی نہیں وہ ہوتا، آج کل ہم دیکھتے ہیں وہی نہیں ہوتا. وہی نہیں ہوتا. صبر اور احساس ہمارے اندر سے چلا گیا، نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہوں آپ دیکھیے پیغام رمضان پیغام کیا دے رہا ہے. سب سے مین اور ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم صرف یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے. رمضان آپ کو پیغام کیا دے رہا ہے؟ رمضان صبر کا پیغام دے رہا ہے، رمضان امن کا پیغام دے رہا ہے، صحیح. نماز کا پیغام دے رہا ہے، اللہ کے قریب آنے کا پیغام دے رہا ہے، ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا پیغام دے رہا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ خاص الخاص یہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا بھی اللہ عطا فرماتا ہے. پتہ نہیں آپ کو کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان آپ کی کتنی رحمتیں اور کتنی مغفرتیں اور کتنی دعائیں اللہ نے آپ کے قبول فرما بے شک. لیتا ہے. کیونکہ ہم جب تک روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنا رحم و کرم ہم پر فرماتا رہتا ہے. کتنے روزے قرآن کی حالت میں سوتے بھی ہیں تو آپ کو عبادت میں شامل ہوتا ہے، عبادت میں بالکل شامل. ایسے ہی ہے کہ وہ روزے کی حالت عبادت میں ہی شامل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے رحمت کے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور پکار پکار کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہیں اسے لوٹ لو. اللہ نے مغفرت کے دروازے کھول دیے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مغفرت مانگو. اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کے لیے تمہارے دروازے بند کر دیے تو اللہ سے دعا مانگو کہ جب روز محشر آئے اور تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آئے تو اللہ تعالیٰ تم پر جہنم کے عذاب کو، اس کی آگ کو کم کر دے. رمضان میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے بے شک. کی سے محبت کریں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اگر دیکھتے ہیں آپ کہ وہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے تو آپ اگر اس کے لیے کچھ مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کیجیے. عبادت میں کنجوسی مت کیجیے، تہجد بھی پڑھیے اور آپ جو ہے تراویح بھی پڑھیے، قرآن کی اچھے سے تلاوت کیجیے، مزیدار سا روزہ رکھیے، مزیدار سی افطاری کیجیے، مزیدار سی سحری کیجیے. ایک ایک لمحہ رمضان کا رحمت ہے، ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو ہے نعمت کے ساتھ رحمتیں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر، بندوں کے گھروں پر نازل فرماتا ہے، خیر و برکت نازل فرماتا ہے. تو کتنا مقدس مہینہ اور کتنی فضیلت کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ یا اللہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے آخری مہینوں میں یہ بہت خوبصورت سا پیارا سا مہینہ رمضان ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ ہم گناہ گاروں کو بخش بھی دے، یا اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دے اور پاک پروردگار ہمیں صراط المستقیم پر گامزن بھی فرما. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے انعام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، بے شک. ہدایت پا جاتے ہیں. بے تو اللہ شک. تعالیٰ ہم بھی ہدایت مانگتے ہیں. فریل آپ کا کس طرح گزرتا ہے رمضان؟ میرا بھی بالکل ایسے ہی گھریلو مصروفیات، اور میں کوشش کرتی ہوں رمضان میں اپنی جو معمولات زندگی ہیں ان کو سمیٹ لوں تاکہ ایک متوازن وقت، ایک پرسکون ماحول میں رہ کے کوشش کر سکوں کہ اگلے آنے والے رمضانوں تک کے لیے اللہ پاک کو راضی کروں. کیونکہ کہتے ہیں نا رمضان آئے ہم نے حاصل کیے، کیا پتہ اگلے رمضان تک ہم ہو نہ ہو. تو اتنی میں جدوجہد کر لوں، اتنا خود کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تمام معاملات زندگی سے پرے کر لوں کہ میں اپنے دین کو سمجھ سکوں، اسپیشلی قرآن کو سمجھ سکوں. اور یقیناً عبادتوں کے سلسلے رہتے ہیں، مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. تھوڑا سا ایک گھریلو خاتون ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو صفائی کے معاملات ہیں، عید کی تیاریاں ہیں، اور پھر سحر و افطار، اور پھر تھوڑا سا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھے کچھ ٹرائی کر لیں ریسیپیز. میں اگر رمضان آتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسی نئی کوئی آئٹم ہو جو میں پیش کروں تو اچھا لگے روزے دار، کیونکہ ایک روزے سے ہوتا ہے اور پھر
اس کا صبر ہوتا ہے پورے دن کا. تو جب اللہ ہمیں اتنے انعامات سے نواز رہا ہے بے شک تو ہم بھی کچھ اپنی فیملی کے لیے ایسا کریں کہ جس سے کہ وہ خوش ہو. اور صدف بے شک ہم بہت سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہم بلیسڈ ہیں. اللہ کی رحمتیں ہم پہ کہ ہمیں اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا دین، اتنے پیارے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا اچھا ہمیں دین ملا کہ ہم جس میں کسی قسم کی کوئی عذر نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اور ہم جس نبی پاک کی امتی ہیں وہ رحمت للعالمین بے ہے، وہ شک بے تمام شک مذاہب کے بے لیے شک بے شک ایکولی جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. ان کی ٹیچنگ، ان کے فرمان، ان کی سنتیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم کوئی شک نہیں کامیاب زندگی بے گزاریں، شک بے شک پرسکون زندگی بے شک گزاریں. بالکل صحیح. تو کبھی یہ سوچا ہے کہ رمضان مدینے میں گزرے؟ دل بہت چاہتا ہے، خواہش ہے، خواہش ہے. خواہش ہے. اور اور ہر انسان چاہتا ہے. جیسے آپ ہیں، جیسے میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تو ہم اپنا پروگرام کا جو اختتام کریں گے اسی نعت پر کریں گے انشاءاللہ. ہم، تو تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، بالکل یہ دعا ہے ہماری کہ پاک پروردگار اتنی عطا تو ہو جائے کہ ہمیں بھی مدینے کا سفر عطا ہو جائے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے اندر. کہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر عید حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. آمین. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو